नायाब, तुमने मुझसे सारी उम्र नफरत की, मुझे धक्के दिए, मुझे दुख दिए, ऐसा ही करते रहते। तुमने मोहब्बत करके मुझे तोड़ डाला। तुमने मुझसे मोहब्बत क्यों की? मैं मोहब्बत के लायक नहीं हूँ नायाब, नहीं हूँ मैं तुम्हारे आंसुओं के काबिल। आज उसे रोता देखकर लगता था कि पूरी कायनात ही आंसुओं में डूब गई हो। कभी कभी हम किसी से इतनी नफरत करते हैं कि मोहब्बत कर बैठते हैं और फिर खुद पर इख्तियार नहीं रहता। चांद धीरे धीरे सिरक रहा था, इस कदर तन्हा और उजड़ा उजड़ा लग रहा था कि लगता था कि उसकी धड़कनें भी कोई अपने साथ ले गया है और लौटाना भूल गया है। बेदिल धड़कता हुआ चांद और आयजा साथ साथ ही रो रहे थे। अपने आंसू उसे भी हैरान कर रहे थे। मैं नायाब के लिए रो रही हूँ। उसके बाद उसके आंसुओं में तेजी आ गई थी जब उसे याद आया था कि उसकी वजह से वो एक पूरा दिन तायाजान की डांट खाकर बिल्कुल चुपचाप रहा था। मुमानी और अंस घर आ रहे थे। घर का अकलौता दामाद आने वाला था। अम्मी का बस नहीं चल रहा था कि वो आसमान से चांद सितारे तोड़कर लाएं और रास्ते में बिछा दें। अम्मी ने आयजा को अच्छी तरह से तैयार होने का कहा था। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े कितनी देर हो गई उसे पता भी न चला कि कितना वक्त गुजर गया। तब अम्मी उजलत में उसके पास आई और उसे यूं खड़े देखकर हैरान रह गई। इतना सन्नाटा क्यों है लड़की? अंस आने वाला होगा। सी ग्रीन शलवार सूट का कहा था, वो अभी तक पहना क्यों नहीं? वो बराह रास्त आयजा की आंखों में देख रही थी, जहां वीरानों से बढ़कर वीरानी फैली हुई थी। क्या बात है, मुझे बताओ, वो नरमी से उसे गले लगाकर कहने लगी। तब आयजा के आंसू एक बार फिर बहना शुरू हो गए थे। वो क्या कह सकती थी कि आपने बस शाइस्ता ताई को शिकस्त देने के लिए ये सब किया है। इन्हीं का नायाब उसे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हो गया है। इतना ज्यादा अजीज कि अब उसे अपनी जिंदगी भी बेजान ही लगने लगी है। माँ की शिकस्त और अपने अंदर की शिकस्त वरीखत का सोचकर ही उसका दिल और बेताब हो गया था। उसने कुछ नहीं कहा, बस बेआवाज रोती रही। जब हम कुछ नहीं कर सकते तो रोने लगते हैं। वो भी अम्मी को देखकर बेबस हो गई। कल तक तो आयजा बिल्कुल ठीक थी, शायद वालिदैन से बिछड़ने का खौफ जो यूं रुला रहा है। उन्होंने यही सोचा और हंसकर कहने लगी, नाइमा, सलीमा और तुम सब ने रुखसत होना है। वो तो ऐसे नहीं रोती, बिलक बिलक कर बच्चों की तरह। बस एक नायाब है माँ का चमचा जो यहीं रह जाएगा। उन्होंने उसे हंसाने की कोशिश की थी, जो मजीद रुलाने का बायस बनी थी। किसी और को ले आएगा, वो किसी के साथ रहेगा और मेरा दिल गहरे समुंदर में गर्क हो जाएगा। अंश इस वक्त बेहद संजीदा नजर आ रहा था। वो पहले भी हंस से मुस्कुराने वाली शख्सियत नहीं था। ऑफ वाइट शलवार कमीज में अच्छा खासा बारोब लग रहा था। उसकी आंखों का रंग बहुत साफ था और उन आंखों में कोई तहरीर थी। जैसे आयजा की बरसने को तैयार आंखों ने समझने की कोशिश की, नाकाम कोशिश। मुमानी और अम्मी की बातें बेशुमार थीं, कपड़े लत्ते की जेवर। इन दोनों के दरमियान एक अनदेखी सी दीवार खड़ी थी, जिसे ढाने की कोशिश दोनों ने ही नहीं की। आयजा उठकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी, जब ही सामने से नायाब चला आ रहा था। ढीली चाल और उसकी शरबती घनी पलकों के अंदर आंसू छुपे हुए थे। इन आंसुओं को आयजा ही पहचानती थी। लगता था जैसे उम्र भर एक दूसरे के आंसुओं को समझते आए हों। अब ही पहचाना था उसने। कितनी मोहब्बत करता है आयजा तुमसे। उसका दिल बार बार रो रहा था, तड़प रहा था। जी चाहता था उसके आंसुओं में डूबकर मर जाए। अब मरने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। अब कुछ नजर नहीं आ रहा था। तुमने अंश से बात नहीं की? बैठती कुछ देर उसके पास। कितने दिल से वो मिलने आया था और तुम यूं अपने कमरे में चली आई। अच्छा नहीं लगता बेटे। अम्मी उसे समझा रही थी और वो इन्हें अपनी कैफियत नहीं समझा पा रही थी। खुद अंश का हाल ऐसे लगा जैसे वो भी परेशान हो और बस मुमानी की वजह से आया बैठा हो। माँ बाप को अपने बच्चों के दिल में झांकने का हुनर आना चाहिए। न जाने मुमानी वरीशा ने क्या सोचकर रिश्ता तय कर दिया। जिंदगी जिसने गुजारनी है, पहले उससे तो पूछो फिर तय करो। क्या पता दो खानदानों में ना बने, मगर दो इंसानों में बहुत ज्यादा बन जाए। मगर इस तरह बहुत कम लोग सोचते हैं। दिल मार डालते हैं लोग और बाज औकात पूरी उम्र बर्बाद कर देते हैं। अगर कोई एक यू टर्न ले लेने से किसी की जिंदगी बच सकती है, दिल दुखने से बच सकता है, तो उस बात की परवाह क्या करनी कि लोग क्या कहेंगे। जो चाहे कहते फिरें। आयजा के सामने ताज़ा गुलाबों की बहुत सारी टहनियां पड़ी हुई थी।
اس نے کافی سارے پھول بے خیالی میں پتی پتی کر ڈالے تھے۔ پاس پڑی چائے الگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اس کا کسی بھی چیز پر دھیان نہیں تھا۔ نائمہ کی آنکھیں خود پر جمی دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہو گئی تھی۔ سارے گھر میں ہی اداسی پھیلی ہوئی ہے، پتہ نہیں نایاب کو کیا ہو گیا ہے۔ ساری زندگی کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا اسے، اور کل سے 2 بار اسے نم آنکھوں کے ساتھ پکڑ چکی ہوں۔ اور تو اور میرا دل بھی بھرا رہنے لگا ہے۔ کیوں روتی رہتی ہوں؟ ہمیں نظر لگ گئی کسی کی؟ کوئی آزمائش ہے؟ اللہ، کوئی آزمائش؟ آواز نائمہ کی بھی بھاری ہو گئی تھی اور عائزہ کی بھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے گلے لگ گئی تھیں، ایک دوسرے کو سمجھے بغیر۔ وریشا سبزی چھیل چھیل کر ٹوکری میں رکھتی جا رہی تھی۔ کچن کا کام انہوں نے کبھی بھی ملازمین پر نہیں چھوڑا، از خود نگرانی کی اور سب کی صحت کا خاص خیال رکھا۔ انس آفس سے واپسی پر انہیں سلام کر کے سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ فرش پر بکھرے بے شمار گلابی پھول جو بیل سے مسلسل گر رہے تھے اس کے قدموں میں چرمرا گئے تھے۔ جب وریشا اندر گئیں تب وہ نیوز چینل میں مگن تھا۔ کیا تمہیں عائزہ پسند نہیں ہے انس؟ انہوں نے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا تھا، جہاں اداسی کا ایک جہان آباد تھا۔ سارے خزاں کے موسم وہیں بسیرا کیے نظر آ رہے تھے۔ مائیں دل کی تحریریں پڑھ لیتی ہیں۔ پسند ہے امی، میں نے کب انکار کیا ہے؟ اس کے جواب نے بھی کوئی تسلی نہیں دی تھی۔ دل مسلسل بے چین ہو رہا تھا۔ تو پھر اس قدر بجھے بجھے کیوں ہو؟ اس طرح بجھ کر زندگی تھوڑی گزرتی ہے۔ تم تو بجھے چراغ کی طرح نظر آنے لگے ہو۔ عائزہ کے ساتھ بہت خوش رہو گے۔ اس کی ماں نے ساری زندگی نہ چاہتے ہوئے بھی ہر جگہ نبھائی ہے، وہ بھی نبھانے والی ہوگی۔ تمہیں پتہ ہے، نبھانے والی عورتیں جیون سنوارتی ہیں، اور بے صبری عورت کبھی بھی کسی کے دل اور گھر کے لائق نہیں ہوا کرتی۔ زندگی انہوں نے گزاری تھی، پہلے اپنا گھر بنایا تھا، اب بیٹے کا گھر بنانے جا رہی تھی۔ ایک نئے گھر کی بنیاد ایک اچھی لڑکی ہی رکھ سکتی ہے، انہیں خوب معلوم تھا، اور بیٹے کے دل کا حال بھی وہ جانتی تھی۔ شائستہ انہیں ساری زندگی اچھی نہیں لگی۔ گھر بساتے ہی اپنی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد تعمیر کی۔ ٹھیک ہے کہ گھر بسایا تھا، اولاد سنبھالی تھی، مگر زندگی انہوں نے اپنی مرضی کی جی تھی۔ کیا پتا ان کی نائمہ آتے ہی الگ گھر کا مطالبہ کر دے اور وہ انس کی صورت کو ہی ترس جائیں۔ انس کے لیے ترسنا انہیں کسی طرح بھی گوارا نہیں تھا۔ بے ساختہ نائمہ کا سراپا ان کی نگاہوں میں گھوم گیا تھا۔ بے ضرر سی بچی تھی، مگر ہو بہو ماں کی فوٹو کاپی۔ اس سے دل ڈرتا تھا، اور جان بوجھ کر کون خوف میں مبتلا ہونا چاہے گا۔ جب کبھی وہاں جانا ہوا، انس کی مسکراہٹ جاندار ہوا کرتی تھی۔ ہمیشہ نائمہ کا استقبال بھی بڑے دل والا ہوتا تھا۔ وہ کبھی وریشا اور انس کی خدمت میں کوئی کمی نہ رکھی تھی، مگر وریشا ہمیشہ شائستہ کی وجہ سے بدگمان رہی۔ بس انہیں شائستہ کی اٹا پٹک بہت بری لگتی تھی۔ بس جو برا لگے اس کی ہر بات بری ہی لگتی ہے۔ اس برے لگنے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جس طرح انس کے دل میں نائمہ بسی ہوئی تھی اور نائمہ کے دل میں انس، اس محبت کا کوئی علاج نہیں۔ اس ایک چہرے کے سوا دنیا میں اور کوئی نظر آتا ہی نہیں، اور دل سمیت پورا وجود بے بس ہے، لاچار ہے۔ انس کو معلوم تھا کہ امی کیا سوچ رہی ہیں۔ اس نے کبھی بھی ماں کی کوئی بات ٹالی نہیں تھی، مگر اس بار دل چاہتا تھا کہ صاف مکر جائے ہر بات سے، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب امی نے عائزہ کا ہاتھ تھاما تو وہ بے حد ٹھنڈا ہو رہا تھا، بلکہ پورا وجود ہی سخت ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ امی کا دل بہت زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ ہاسپٹل کی ٹھنڈی طویل راہداریوں میں تیز تیز چلتے وہ یہی سوچے جا رہی تھی کہ ان کی بیٹی کی خوشی کو شائستہ کی نگاہیں کھا گئی ہیں۔ اس رشتے سے سب سے زیادہ صرف شائستہ جلی تھی۔ سچ کہتے ہیں لوگ اپنی خوشی چھپا کر رکھنی چاہیے، ورنہ ایسے کوئی بھی نظر لگا سکتا ہے۔ عائزہ کو ڈرپ لگی تھی، قطرہ قطرہ بہتی ہوئی اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، اور امی کا دل پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ کون سا روگ پال لیا عائزہ؟ کیا ہو گیا ہے؟ ذرا سی دیر میں فاروق صاحب بھی آنے والے تھے، مگر پہلے نایاب پہنچ گیا تھا۔ اس کی چال پہلے جیسی نہیں تھی، چہرے پر تشویش اور آنکھیں بھی عجیب سی۔ وہ سیدھا عائزہ کے پاس گیا تھا، جہاں عائزہ کے لب کانپ رہے تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے، وہیں نایاب جیسا اس کا پرانا دشمن بھی شدید دکھی نظر آ رہا تھا۔ امی نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تھے، جب ہی انہیں ہنسی آ گئی تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے، شائستہ کے چمچے بیٹے لڑکا تھا تو شروع سے بھننا میسنا مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میری سوچ سے بھی زیادہ گہرا ہے یہ نایاب۔
اپنی ماں سے صاف صاف کہہ دیتا، نہ جی ماں پر گیا ہے، نہ کوئی بات سیدھی نہیں کرنی، اشارے کر کے بندے کی جان نکال لینی ہے، چاہے اگلے کو سمجھ میں آئے نہ آئے۔ کہا تو بیٹا اس نے تم سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے مذاق میں عائزہ سے پوچھ لیا تھا۔ جواب قدرے بہتر طبیعت کے ساتھ بیٹھی یخنی پی رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ عائزہ کو کوئی ٹینشن ہے، اسی وجہ سے بی پی اس حد تک لو ہوا ہے۔ جب امی نے معاملہ بھانپا تب وہ ذرا ہلکی ہو گئی تھی۔ اور تو اور انہوں نے کہا بھی کچھ نہیں۔ شائستہ تائی ہوتی تو کب کی اس کی گردن مروڑ چکی ہوتی، اور اسے اپنی گردن بہت عزیز تھی۔ وہ رنگ کہاں ہے؟ انس والی۔ امی نے دیکھا کہ اس کی انگلی خالی ہے، دراز میں پڑی ہے۔ عائزہ کی آواز اب بھی نحیف سی تھی۔ امی نے دراز کھول لی تھی۔ یہ رنگ واپس کیسے کریں؟ سوال یہ تھا۔ ہر خزاں کے بعد بہار آ جاتی ہے، ایسی ہی بہار گل و گلزار کی دستک تھی۔ جب شائستہ تائی ان کے پورشن میں آئیں اور آتے ہی عائزہ کے پاس بیٹھ گئیں، امی کی آنکھوں میں آنسوؤں کے بجائے مسکراہٹ تھی۔ کبھی نایاب نے کہا ہی نہیں کہ جس لڑکی کو بچپن میں مار مار کر ادھموا کرتا رہا ہے اب اسے اور رلانا چاہتا ہے۔ یہ لڑکا بھی بالکل عجیب ہے عائزہ بیٹا، آپ تیار ہو نا؟ آپ تیار ہو نایاب کے ہاتھوں اور پٹنے کے لیے؟ عائزہ کی ہنسی بے اختیار تھی۔ جذبے سچے ہوں تو محبت مل بھی جاتی ہے۔ شائستہ تائی کتنے پیار سے بات کر رہی تھی، نایاب اور عائزہ کا دل رکھ لیا تھا۔ یہی سب سے اہم بات ہے۔ نہ کوئی روک نہ کوئی ٹوک۔ انہوں نے فوراً نایاب کی فرمائش مان لی تھی اور عائزہ کی ہنسی رکنے میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، ورنہ اس ہنسی نے اس کا مذاق بنوا دینا تھا۔ نایاب۔ جب تائی نے نایاب کو اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر عائزہ کو پہنانے کا کہا تو عائزہ نے فوراً ہاتھ آگے کر دیا تھا، جسے نایاب نے اپنی ازلی سختی سے تھاما تھا، بچپن والی سختی سے، مذاقن۔ تب عائزہ نے اپنا ہاتھ فوراً کھینچ لیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے عائزہ نے بیگ سے اس کا ربڑ نکالا ہو، اسے واپس کھینچ رہا ہو۔ یہ دنیا کبھی کبھی کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے، کتنے رنگ خود میں سمو لیتی ہے۔ نایاب اس وقت دنیا میں سب سے نایاب نظر آ رہا تھا۔ وہ ہنستا بھی ہے، یہ آج دیکھا تھا، ورنہ تو ہر وقت مار دھاڑ، غصہ اور موڈ خراب۔ انگوٹھی اس کی انگلی میں سج گئی تھی۔ تایا جان نے بھی اس خوشگوار محفل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چپکے سے دوسری گلاب جامن اٹھا کر منہ میں رکھ لی تھی، اور تائی شائستہ کو پتہ بھی چل گیا تھا۔ کبھی پرہیز بھی تو کر لیا کریں، بس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں آپ۔ یہ کہہ کر تائی جان نے مٹھائی ان سے دور کر دی تھی۔ تایا جان فاروق صاحب سے گپ شپ میں لگ گئے۔ زندگی ذرا سی آسانی بانٹنے سے کتنی سہل ہو گئی تھی۔ ازلی دشمن سچے محبوب بن چکے تھے۔ ٹیبل پر گلاب کے بے شمار پھول اور گجرے رکھے ہوئے تھے جو نایاب لے کر آیا تھا، جسے نائمہ، سلیمہ، عائزہ اٹھا اٹھا کر پہن رہی تھیں۔ تب بڑے حق سے اٹھ کر نایاب نے گجرے عائزہ کی کلائی میں پہنا دیے تھے اور مسکراتے ہوئے واپس بیٹھ گیا تھا۔ میں سمجھی کانٹا چبھونے کا ارادہ ہے۔ فوراً سب کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ اگلا سرپرائز وریشا مومانی کی آمد کا تھا، ساتھ میں انس بھی تھا۔ اس کی مسکراہٹ بھی آج جاندار تھی۔ جب وریشا مومانی نے سارے اختلافات بھول بھال کر نائمہ کو انس کے ساتھ لا بٹھایا اور اعلان کر دیا، ہم سب کی مرضی اور مشترکہ فیصلہ ہمارے بچوں کے ساتھ جڑا ہے۔ نائمہ نے چپ کر خاموش محبت تو کی تھی، مگر فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ اظہار کی ہمت نہیں تھی، مگر جب اللہ کسی کو کسی ایسے کے لیے چن لیتے ہیں جسے ہم نے دل سے چاہا ہوتا ہے تو ساری عمر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اندھیرے سویرے کا سفر اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ زندگی روشنیوں سے بھری ہے تو اندھیرا بھی بہت گہرا ہے۔ کسی کا ساتھ مل جانا، کسی کے ساتھ شریک سفر ہونا کوئی بڑی بات نہیں، اصل بات تو نبھانے اور محبت کرتے رہنے میں ہے۔ جب انس نے نائمہ کا ہاتھ تھاما اور نایاب نے عائزہ کا، تب آسمان پر بے شمار امیدوں کے ستارے روشن تھے۔ نا امیدی کا اندھیرا دل میں اترنے سے پہلے ہی امید کا سفر شروع ہو جانا چاہیے۔ مجھے غصہ بہت آتا ہے، نایاب نے عائزہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور مجھے محبت بہت ہے۔ عائزہ نے بھی شرمائے بغیر سچ بول دیا تھا۔ ایک یہی بات تو ہم دونوں میں مشترک ہے عائزہ، محبت ہم دونوں نے ہی بے شمار کی، میں نے چھپ کر کی اور تم نے اچانک کر لی۔ آؤ اس عہد کو نبھا کر دکھائیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی سچی طلب تھی، جھوٹی نہیں۔ روشنی کی کرن تو کسی روزن سے بھی اندھیروں میں داخل ہو سکتی ہے،
بس ایک ذرا سا